बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज इतवार 15 मार्च है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को लेकर। दो सवालात इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर, दो सवालात बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि आबनाए हुर्मुज़ कब खुलेगी। ये डोनाल्ड ट्रंप से भी हर मीडिया इंटरेक्शन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप से कम 3-4 सहाफ़ी यही सवाल पूछते हैं कि जब सब कुछ आपके अंडर कंट्रोल है, आपने सब कुछ तबाह कर दिया, ईरान के मिसाइल भी, ईरान के ड्रोन्स भी, आपने ईरान की नेवी भी तबाह कर दी, एयर फोर्स भी तबाह कर दी, तो आबनाए हुर्मुज़ क्यों नहीं खुल रही। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। लास्ट टाइम जब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल के ऊपर इस टॉपिक के हवाले से लिखा तो डोनाल्ड ट्रंप ने मदद मांगी, ना सिर्फ बरतानिया से, फ्रांस से, साउथ कोरिया से, जापान से, ये तो खैर अमेरिका के इत्तेहादी हैं। अमेरिका के सदर ने चाइना से भी मदद मांगी और इस उम्मीद का इजहार किया कि जी चाइना भी हमारे साथ हो लेगा और आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने में चाइना भी किरदार अदा करेगा अपने बैटल शिप्स भेजकर। अब इन कंट्रीज की जानिब से चाइना समेत ये जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, साउथ कोरिया, जापान, यूके और फ्रांस, इनकी जानिब से क्या रद्द अमल सामने आया है, सुनने से ताल्लुक़ रखता है, आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, दूसरा सवाल जो कि ना सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा था बल्कि अब तो इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में भी यही सवाल है कि नेतन्याहू कहाँ है। 3-4 दिन हो गए कि नेतन्याहू गायब है, बल्कि ज़्यादा दिन हो गए। दरमियान में इसने एक वीडियो जारी करवाई अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर, बल्कि अपने ऑफिशियल पेजेस के ऊपर। ये जो वीडियो मैं दिखा रहा हूँ तो ये जारी करवाकर फिर नेतन्याहू जो है वो बिल्कुल गायब हो गया, क्योंकि इस वीडियो का पोस्टमार्टम जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर भी बल्कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी इस वीडियो का पोस्टमार्टम स्टार्ट हो गया। इस वीडियो के अंदर एआई के तड़के के कुछ एविडेंस जो हैं वो नज़र आने लगे हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी। मैं भी आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा हम भी पोस्टमार्टम करेंगे नेतन्याहू की इस वीडियो का। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट खबरें गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो खबरें सामने आई वो मैं आपको बता दूं। ईरान की 7 वेव्स, मिसाइलों की 7 वेव्स इसराइल के ऊपर रिपोर्ट हुई हैं। अच्छा, गुज़िश्ता दिनों डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बात कर रहा था कि जी 90% हमने ईरान के जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं उनको हमने तबाह कर दिया है। 95% जो ड्रोन्स हैं वो भी हमने ईरान के तबाह कर दिए हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान, और ये इसराइल ही रिपोर्ट कर रहा है, इसराइल का मीडिया, अरब का मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 7 वेव्स ईरान की जानिब से मिसाइलों की सिर्फ इसराइल के ऊपर। अरब कंट्रीज के अंदर जो अमेरिका के असासे हैं उन पर बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा ये जो 7 वेव्स हैं इनका मैं आपको मतलब बता दूं, थोड़ा सा मैं आपको हिसाब किताब बता दूं कि एक वेव के अंदर ईरान की जानिब से 100 मिसाइल भी फायर किया गया, 200 मिसाइल भी फायर किया गया जंग के स्टार्टिंग डेज में, और फिर 40 मिसाइल पर वेव ईरान की जानिब से बहुत ज़्यादा फायर किया गया। आजकल ये बताया जा रहा है कि पर वेव ईरान की जानिब से इसराइल के ऊपर 20 मिसाइल पर वेव फायर किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मैंने आपको बताया कि 7 वेव्स ईरान की रिपोर्ट हुई हैं। अच्छा, ये जो 20 मिसाइल पर वेव ईरान की जानिब से फायर किया जा रहा है ना, तो इसमें से 10 मिसाइल क्लस्टर म्यूनिशंस कैरी करते हैं, और ये जो एक मिसाइल है ये 20-20 क्लस्टर म्यूनिशंस कैरी करता है, जो कि 2.5 किलो का एक बम है। अच्छा, अगर हिसाब लगाएं ना कि 7 वेव्स में से कितनी क्लस्टर म्यूनिशंस निकली हैं मिसाइलों के अलावा, तो 1400 2.5 किलो के बम गिरे हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइल के ऊपर। और इसके अलावा जनाब ये जो मिसाइल हैं 7 वेव्स हैं, 20-20 मिसाइल पर वेव, ये अलहदा इसराइल के ऊपर गिरा है। और इसराइल के अंदर नुकसान का अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं कि जब मिसाइलों की और म्यूनिशंस की बारिश हो रही हो इसराइल के अंदर तो फिर किस तरह के हालात हैं, किस तरह की सिचुएशन है, वो मैं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर कर चुका हूँ। वहाँ पर जाकर आप मनाज़र देख सकते हैं कि इनको तो जाहिर है कि जो क्लस्टर म्यूनिशंस कैरी करने वाले मिसाइल हैं इनको तो रोकने में भी इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, जो कि ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इनको नहीं रोका जा सकता। जो क्लस्टर म्यूनिशंस वाले मिसाइल हैं इनको इसराइल का जो दिफाई निज़ाम है वो नहीं रोक सकता। और मैं आपको याद करवा दूं कि ईरान के मिसाइलों के अलावा ये कोऑर्डिनेटेड हमले हैं। एक तरफ से ईरान के मिसाइल हमले रिपोर्ट होते हैं और दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह के भी सैकड़ों रॉकेट्स जो हैं वो उसी वक्त इसराइल के ऊपर बरस रहे होते हैं। तो इसराइल का जो दिफाई निज़ाम है वो तो आप यूं कह लें
کہ بالکل کسی کام کا نہیں رہا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ بالکل پاگل ہو چکے ہیں جو اسرائیل کے آفیشلز ہیں، جو ایون کہ امریکہ کے آفیشلز ہیں، ان کی جانب سے کس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ لبنان کے اندر 100 سے زیادہ بچے انہوں نے مارے ہیں، ایران کے اندر 200 سے زیادہ بچے ان کی جانب سے نشانہ بنائے گئے ہیں، سویلین انفراسٹرکچر کو ان کی جانب سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اسکولوں کو، ہاسپٹلز کو۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کسی طرح یہ جو بارش ایران کی جانب سے کی جا رہی ہے یہ کسی طرح رک جائے۔ اپنے عوام کے خلاف اس طرح کا کریک ڈاؤن ہے نہ صرف اسرائیل کے اندر، بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ 100 سے زیادہ تو عرب کنٹریز کے اندر بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ بحرین نے تو 5 جو سپائز ہیں وہ بھی پکڑ لیے ہیں، اور یہ سپائز موساد کے نہیں ہیں بلکہ یہ پاسداران انقلاب کے سپائز ہیں۔ بحرین کے اندر تو آپ کو معلوم ہے کہ شیعہ میجورٹی کنٹری ہے، تو وہاں پر حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوتے جا رہے ہیں، حکومت کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، اور اب حکومت جو ہے وہ پکڑ دھکڑ اور گرفتاریوں تک بھی بحرین کی حکومت جو ہے وہ آ چکی ہے۔ عرب کنٹریز کے اندر میں آپ کو کچھ امپورٹنٹ خبریں بتا دوں کہ ڈرون ڈیمیج کویت بیس ہاؤسنگ یو ایس فورسز، کویت کے اندر جو امریکہ کا اڈا ہے وہاں پر 2 ڈرون حملے رپورٹ ہوئے ہیں، تصویر کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ پھر بغداد ایئرپورٹ ڈرون حملے یہاں پر بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ اچھا، یہاں پر عراق کے جو اسلامک ریزسٹنس ہے ان کی جانب سے بھی بہت زیادہ حملے، یہ جو KC-135 امریکہ کا طیارہ جس کو اڑایا گیا تو وہ عراق کے مجاہدین نے کلیم کیا یہ حملہ، جس میں امریکہ کے 5 فوجی مارے جا چکے ہیں۔ جو 5 اگلے تابوت آئیں گے تو ان کا کریڈٹ جائے گا عراق کی جو اسلامک ریزسٹنس ہے ان کو کریڈٹ جائے گا۔ تو یہ ایران کے حملے عرب کنٹریز کے اوپر بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں، اور عرب کنٹریز اور جو اسرائیلی ہیں ان کے بچوں کے اوپر حملے بہت رپورٹ ہو رہے ہیں، ان کے اپنے عوام کے اوپر حملے بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں کہ ویڈیو نہ بناؤ، ویڈیو نہ بناؤ، کہیں ریئلٹی نظر نہ آ جائے پوری دنیا کو کہ کتنی مار پڑ رہی ہے۔ اسرائیل کو اتنی مار پڑ رہی ہے کہ یہ اپنے جو شہری ہیں ان سے یہ کیمرے چھین رہے ہیں، ان سے یہ لڑائیاں کر رہے ہیں۔ میں واٹس ایپ چینل کا لنک کامنٹس باکس میں دے دوں گا، وہاں پر جا کر آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ خیر، یہ جو نیتن یاہو یہ جو سوال گردش کر رہا ہے کہ جی نیتن یاہو کہاں ہے، نیتن یاہو غائب ہے اور نیتن یاہو نظر نہیں آ رہا، اور یہ ویڈیو جو نیتن یاہو کی جانب سے جاری کی گئی تھی تو اس پر بھی بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ جی اس کی 6 انگلیاں ہیں۔ 34ویں سیکنڈ پر جا کر اس ویڈیو کے اندر میں نے بھی دیکھا ہے تو اس کی ایکچولی 6 انگلیاں نظر آئی ہیں۔ پھر کہیں پر ایسا ہے کہ لپسنگ آؤٹ ہے، کہیں پر ایسا ہے کہ اس کے دانت غائب ہیں نیتن یاہو کے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ AI کا تڑکا اس ویڈیو کے اندر لگا ہوا ہے۔ نہ صرف تڑکا لگا ہوا ہے بلکہ پورے کا پورا AI کا استعمال کر کے یہ جو ہے وہ پوری دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے نیتن یاہو کو کیمرے کے سامنے لا کر AI نیتن یاہو کو کھڑا کر دیا گیا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اب سے کچھ دیر قبل یہ ویڈیو نیتن یاہو کی جانب سے جاری کی گئی ہے، اس کے آفیشیل پیجز کے اوپر۔ یہ کیفے کے اندر کھڑا ہوا ہے، کافی پی رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کافی بہت پسند ہے، اور پھر اس نے کیمرے کے اوپر اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں لہرا کر یہ دکھایا کہ دیکھو میری 5 انگلیاں ہیں، اور وہ جو ویڈیو گردش کر رہی ہے تو اس کو اس کی جانب سے مسترد کیا گیا، اور پھر اپنے عوام کو اس نے ہدایت کی کہ اس طرح کی مس انفارمیشن پر کان نہیں دھریں، اور کیفے کے اندر بڑا گپ شپ کرتا ہوا نظر آیا، اور یہ دکھایا اس نے کہ سب کچھ نارمل ہے۔ حالانکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پیچھے کا پورا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بلر ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا کہ کہاں پر کھڑا ہے، یہ اسرائیل کے اندر ہے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جرمنی یا سائپرس وغیرہ نیتن یاہو جو ہے وہ نکل گیا ہو، وہاں پر پناہ لے لی ہو کہ میری جان کو بڑا خطرہ ہے۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے بیان یہ سامنے آیا ان خبروں پر، یہ جو خبریں گردش کر رہی ہیں، جو ویڈیوز گردش کر رہی ہیں، تو ان پر پاسداران انقلاب کی جانب سے کہا گیا کہ چھوڑیں گے نہیں، اگر یہ بچوں کا قاتل زندہ ہے تو اس کا ہم پیچھا کریں گے، اس کا تعقب کریں گے، اسے پکڑیں گے، اس کو ماریں گے، اور تب تک یہ جنگ جاری رہے گی جب تک ہم نیتن یاہو کو مار نہیں دیتے۔ یہ پاسداران انقلاب کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے ان خبروں پر، جو خبریں سوشل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں۔ اچھا، انٹرنیشنل میڈیا پر تو آپ کو معلوم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بہت زیادہ غصہ کر رہا ہے کہ تم ایران کو فاتح کیوں بتا رہے ہو، تم ہمیں اس طرح سے کیوں دکھا رہے ہو کہ ہم ویک پارٹی ہیں، ہم تو جیت چکے، ہم نے تو سب کچھ تباہ کر دیا، ہم نے تو ڈسٹروائے کر دیا۔ اچھا، یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو پیغام لکھا نا کہ سعودی عربیہ کے اندر کوئی طیارے تباہ نہیں ہوئے، تھوڑے سے زخمی ہوئے تھے لیکن اب وہ طیارے ٹھیک ٹھاک ہیں اور وہ واپس آپریشنل ہو چکے ہیں، تو یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک ٹائمز کو اور وال سٹریٹ جرنل کو لیکچر دیا نا فیک نیوز کہہ کر، تو اس پر جو امریکہ کے ریگولیٹری چیف ہیں جو براڈ کاسٹ کو لے کر
جیسے ہماری یہاں پر ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو میڈیا کو کنٹرول کرتی ہے، تو وہاں پر امریکی براڈ کاسٹ ریگولیٹر ہیں نا، چیف ہیں ان کی جانب سے کہا گیا میڈیا چینلز کو کہ خبردار، لائسنس کینسل کر دیں گے اگر تم نے فیک رپورٹنگ کی۔ اور یہ بندہ جو ہے وہ اس طرح کی ٹویٹ کر کے پھنس گیا، اس کو مزید آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے صحافیوں کی جانب سے، ڈیموکریٹس کی جانب سے، کہ اب یوں جنگ جیتنی ہے تم نے۔ جب ایران کے میزائل حملے رپورٹ ہو رہے ہیں، ایران کے ڈرون حملے رپورٹ ہو رہے ہیں، امریکہ کے فوجی مارے جا رہے ہیں، ابنائے ہرمز بند ہے، تو میڈیا تو دکھائے گا نا، یا پھر میڈیا بالکل آنکھیں بند کر لے اور اپنا منہ بند کر لے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو بدماشی کی جا رہی ہے، یہ جو میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو مزید اپنے بچھائے ہوئے جال میں یہ ڈونلڈ ٹرمپ مزید پھنس رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس سوالات کے جوابات تو نہیں ہے نا، کہ میزائل حملے کیوں رپورٹ ہو رہے ہیں، ڈرون حملے کیوں رپورٹ ہو رہے ہیں، ابنائے ہرمز کیوں بند ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو کہ انٹرنیشنل میڈیا کی سرخیوں میں اس وقت بھی آپ کو نظر آئے گا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا جواب یہ دیا کہ جی سارے آ جاؤ، فرانس بھی آ جائے، یو کے بھی آ جائے، جاپان، ساؤتھ کوریا بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ساؤتھ کوریا اور جاپان یہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، چائنا بہت زیادہ سفر کر رہا ہے، یورپین کنٹریز اور امریکہ سے زیادہ ایشیا، یہ جو ابنائے ہرمز ہے نا، اس کے بند ہونے کی وجہ سے ایشیا بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، ساؤتھ کوریا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ آؤ سارے آؤ مل کر کھلواتے ہیں ابنائے ہرمز کو، ظاہر ہے کہ تم بھی تو ڈسٹرب ہو رہے ہو نا، تو آؤ مل کر کھلواتے ہیں۔ تو ان کی جانب سے جواب سن لیں کہ کیا سامنے آیا۔ ساؤتھ کوریا نے یہ کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے اور ہم ابنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے نکل پڑیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا، ہم سچویشن کو دیکھیں گے اور پھر اس کا سلوشن ہماری جانب سے نکالا جائے گا۔ اسی طرح کا بیان جاپان کی جانب سے سامنے آیا، چائنا کو تو رہنے نہیں دیں، چائنا کی جانب سے کیا بیان سامنے آنا یا کیا رد عمل سامنے آنا۔ یو کے اور فرانس بہرحال غور کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بیٹل شپس جو ہیں وہ بھیج سکتے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی جانب سے غور کیا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے آرڈر پر۔ انہوں نے بھی ابھی تک یس نہیں کہا، ہم ان کی جانب سے نہیں بھری گئی۔ ہاں یہ مشاورت کر رہے ہیں جو یورپین کنٹریز ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پھنس گیا، مشکل میں پھنس گیا، تو اس کی مدد شاید یہ یورپین کنٹریز کی جانب سے اس کی مدد کی جائے ابنائے ہرمز کو کھلوانے میں، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابنائے ہرمز کو ایران کنٹرول کرتا ہے، ابنائے ہرمز کی جانب اگر کوئی بڑھا تو خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا۔ ایران کی جانب سے خبردار کر دیا گیا ہے ان کنٹریز کو جو کہ سوچ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس طرح کی جو مدد کی اپیل ہے اس پر اس کی مدد کی جائے، ڈونلڈ ٹرمپ کی مدد کی جائے۔ عرب کنٹریز کو بھی بہت زیادہ یہ امریکہ کی جانب سے، اسرائیل کی جانب سے آپ کو معلوم ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عرب کنٹریز بھی اس جنگ کا حصہ بن جائیں، لیکن عرب کنٹریز بھی اس جنگ کا حصہ نہیں بن رہے۔ اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہماری سوچ یہیں تک محدود ہو کر رہ گئی کہ عرب کنٹریز جو ہیں وہ اس جنگ کا حصہ نہیں بن رہے۔ کیوں نہیں بن رہے اس جنگ کا حصہ؟ عرب کنٹریز کو، تمام کے تمام مسلمان ممالک کو اس جنگ کا حصہ بننا چاہیے، ایران کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اسرائیل اور امریکہ کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے، جنہوں نے اس خطے کو ایک جنگ میں دھکیل دیا، اس خطے کو آگ لگا دی پوری دنیا کے اندر انکلوڈنگ پاکستان۔ کس طرح کی مہنگائی ہے، تو یہ کیوں نہیں حصہ بن رہے؟ اب ہماری سوچ یہیں تک محدود ہے کہ چلو خیر یہ اسرائیل اور امریکہ کو تو جوائن نہیں کر رہے نا ایران کے خلاف، تو بس بہت ہے ان کی جانب سے یہی کیا جائے، وہی بہت ہے۔ تو یہ بہت نہیں ہے، بلکہ ایران کی جانب سے کہا گیا کہ ان کو تو اب امریکہ کی ریالٹی، امریکہ اور اسرائیل کی ریالٹی، امریکہ کے جو اڈے ہیں ان کی ریالٹی اب تو عرب کنٹریز کو نظر آ جانی چاہیے۔ امریکہ کو یہاں سے نکال باہر کرنا چاہیے عرب کنٹریز کو، کہ ان اڈوں کا کیا فائدہ کہ آپ تو اپنے سفارت خانوں کو حزب اللہ اور جو کتائب حزب اللہ ہے، جو اسلامک ریزسٹنس ہے، اس سے آپ محفوظ نہیں رکھ سکتے، تو ہمیں آپ نے کیا محفوظ بنانا ہے؟ اگر آپ کو کوئی گارنٹر چاہیے تو پھر وہ پاکستان ایک بہترین گارنٹر ہے سیکورٹی کا۔ خود ایران نے بھی عرب کنٹریز کو، سعودی عربیہ کو آفر دی تھی کہ ہم آپ کی سیکورٹی کی ذمہ داری اٹھائیں گے، امریکہ کو یہاں سے نکال باہر کریں۔ تو یہ عرب کنٹریز اگر اس جنگ کو جوائن نہیں کر رہے، ایران کے خلاف جوائن نہیں کر رہے، تو کوئی بہت بڑا کمال نہیں کر رہے۔ ان کو امریکہ کو یہاں سے نکال باہر کرنا چاہیے اور ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے۔ امریکہ کے ساتھ جو بھی ان کے دفاعی معاہدے ہیں وہ ان کو ختم کر دینے چاہیے، اور امریکہ کی یہ جو اجارہ داری ہے یہ فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ تو عرب کنٹریز کس بات کا پتہ نہیں انتظار کر رہے ہیں کہ ان کی جانب سے بھی یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جی عرب کنٹریز جوائن نہیں کر رہی اس جنگ کو۔ جوائن کرنا چاہیے انہیں، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جوائن کرنا چاہیے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ یہ میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں
اور یہ ویڈیو جو ہے نا یہ آپ کو ان کا جو عبادت کرنے کی جگہ ہے جو ویسٹرن وال ہے یہ آپ نے میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے آپ نے اس طرح سے نہیں دیکھی ہوگی. یہاں پر 24/7 ان کی جانب سے یہاں پر عبادتیں بھی کی جاتی ہیں. یہاں پر جو صہیونی ہیں جو اسرائیلی ہیں وہ عبادت بھی کرتے ہیں. یہودی یہاں پر موجود ہوتے ہیں. انہوں نے بیت المقدس کو بھی بند کیا ہوا ہے اور انہوں نے پورے کے پورے اس ایریا کو بند کیا ہوا ہے. یہاں پر جانے کسی کو نہیں دیا جا رہا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ایران کا ڈرون آ کر گرا تھا گزشتہ دنوں اس ایریا کے اندر تو ہو سکتا ہے کہ ایران کا میزائل آ کر گر جائے یہاں پر. یا پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی جانب سے جن کو اس جنگ سے بھاگنے کا بھی کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا, جیتنے کا تو کیا ہی راستہ نظر آئے, ان کو تو بھاگنے کا بھی کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا, تو ان کی جانب سے اس طرح کی کوئی کارروائی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. اور پھر ایران کے اوپر نام ڈالنے کا ان کا منصوبہ ہے اور عرب کنٹریز تو پھر انگلیاں اٹھانے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ دیکھو ہم نے کہا تھا نا کہ حملے بند کر دو, مار دیا میزائل. تو یہ ان کی جو چالاکیاں ہیں یہ اب ظاہر ہے کہ اگلی اسٹریٹجی کی طرف جائیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایران کے آئی لینڈ کی طرف جائے گا, جو خارگ کا آئی لینڈ ہے اس کی طرف ڈونلڈ ٹرمپ جانے کے لیے ابھی پر تول رہا ہے, لیکن اس کو منع کیا جا رہا ہے, خبردار کیا جا رہا ہے کہ بھائی پہلے بھی انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا ایران کی پاور کو. یہ نہ ہو کہ 2500 مرین ہمارے یہاں پر داخل ہوں اور واپس نہ آئیں, کیونکہ ایران کی تیاریاں بہت بھرپور ہیں اور ایران جتنے بڑے بڑے سرپرائزز دے رہا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ اتنے بڑے بڑے فیصلے کرنے میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بڑا ٹائم لے رہا ہے. اور امریکہ کے آفیشلز کی جانب سے کہا گیا کہ چند ہفتوں مزید یہ جنگ جاری رہے گی, لیکن حاصل کیا کرنا ہے یہ ان کو نہیں پتا. ڈیموکریٹس کی جانب سے اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ اگر چند ہفتوں یہ جنگ جاری رہے گی تو پھر چند 100 جو امریکی فوجی ہیں وہ تو ایکسپیکٹ کرنے چاہیے کہ تابوتوں کے اندر آئیں گے. اور اگر یہ مرینز بھیجنے والا منصوبہ اس کی جانب سے امپلیمنٹ کیا گیا, پھر پیرا ٹروپرز اتارے گئے, تو پھر ہزاروں تابوت ایکسپیکٹ کرنے چاہیے کہ آئیں گے اور ڈونلڈ ٹرمپ ان کو سلوٹ مار کر ریسیو کرے گا. خیر یہ پھنس چکے ہیں اور ان کی مدد کے لیے بھی کوئی نہیں آ رہا, مسلمان ممالک آپس میں بھی کوئی نہیں لڑ رہے اور ایران ان کو بھاگنے بھی نہیں دے رہا. گردن سے پکڑ لیا ہے ایران نے ان کو, اور اس وقت ان کے پاس اس تخریب کاری کے علاوہ کوئی مجھے نہیں لگتا کہ ان کی جانب سے ان کو بھاگنے کا بھی راستہ نہیں مل رہا. تو اس طرح کی تخریب کاری ان کی جانب سے کی جائے گی, نہ کہ اس طرح کا حملہ جس طرح کے حملے کی باتیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی جا رہی ہیں. خیر کامنٹس باکس میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. میں نظر رکھوں گا, آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.